अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली समा मनी के साथ। किसानों के बारे में हमने जो 2 प्रोग्राम इससे पहले किए थे, उसके ऊपर कल पंजाब असम्बली के ऐवान में सरदार मोहम्मद अली जो अटक से MP हैं PTI के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम का नाम लेके ये बताया कि हम किस तरह से किसानों की सपोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और किस तरह से हमने गंदम के किसानों का केस ऐवान तक पहुँचाया, हुकूमत तक पहुँचाया है। एक खुशखबरी किसानों के लिए ये मैं अब देना चाह रहा हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम में ये सिफारिश की थी, हमने ये तजवीज़ दी थी हुकूमत पंजाब को कि ट्यूबवेल को सोलराइजेशन कर दी जाए ताकि पानी तो किसान को सस्ता मिले ना। जो वो 8 से 12,000 16,000 रुपये फ़ी एकड़ गंदम के किसान ने पानी लगाया है वो तो बचे ना उसका। तो उसके ऊपर मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि मंसूबा बन गया है, हुकूमत पंजाब ने प्रोजेक्ट बना लिया है और आइंदा चंद दिन में ये 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है। मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आप तक पहुँचा दूँ कि उसमें क्या शराइत होंगी, ये सोलर जो ट्यूबवेल के लेंगे कि वो क्या होंगे। पहली बात तो यह कि जो बिजली का ट्यूबवेल पहले से मौजूद है, पहले फेज़ में उसको सोलर लगाया जाएगा और सोलर जो पहले 5 किलोवाट तक का लगता था, छोटा लगता था, अब ये इसको बढ़ा के उन्होंने हद जो है वो 15 किलोवाट कर दी है, यानी 20 HP की मोटर जो है उसके ऊपर चल सकेगी। और ये सोलर जो लगाया जाएगा इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 50% हुकूमत पंजाब अदा करेगी और 50% उस फार्मर को या किसान को देना पड़ेगा जिसका वो ट्यूबवेल होगा। और एक और शर्त है, वो शर्त ये है कि जहाँ पे 60 फुट तक पानी मिल जाएगा, ये सोलर का ट्यूबवेल जो कन्वर्जन होगी ये वहीं पे ही होगी। 60 फुट से ज़्यादा जो है वो वहाँ जिन ज़िलों में या जिन इलाकों में 60 फुट से नीचे पानी है वहाँ पे ये ट्यूबवेल नहीं लगेगा। इसके अलावा जो किसानों के जो पहले शर्त थी कि किसान जो है वो ड्रिप इरीगेशन का निज़ाम भी इसके साथ लगाएंगे, वो ख़त्म कर दी गई है। एक तालाब बनाएंगे, वो भी शर्त जो है अब ख़त्म कर दी गई है। तो ये दोनों चीज़ें आप तक पहुँचानी थी। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान के ज़राअत के हवाले से और पाकिस्तान की सनत के हवाले से यानी यकसा तौर पर बहुत अहम है। मैं आदिल महमूद साहब एप्टमा के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पंजाब के, शेखुपुरा चैम्बर के साबिक सदर हैं और मियाँ वाली चैम्बर के साबिक नायब सदर हैं और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर की जो सोलर कमेटी है उनको भी एक अहम रोल अब दिया जा रहा है। ज़राअत में वो बहुत जदीद किस्म का काम कर रहे हैं, इसलिए किसानों को चाहिए कि इनकी बात सुने। वो कहते हैं कि 1-1 एकड़ से 15-15 20-20 लाख तक मुनाफा मिलने वाला है। तो गंदम का किसान जो अब रुलता फिर रहा है जिसको 30,000 भी नहीं मिल रहा, तो ये क्या बता रहे हैं, इनसे बातें हम आज इस सारे मामले में करेंगे। आदिल साहब का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। पहले तो ये बताइए कि जो सोलर का जो ट्यूबवेल मैंने प्रोजेक्ट बताया है आपको, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, किसी और के पास अभी नहीं है डिटेल, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या होगा इससे? देखिए जी, इससे मैं ये समझता हूँ जुल्फ़िकार साहब, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। पहले भी ये स्कीम थी, यहाँ पर इन्होंने दी हुई थी कि ट्यूबवेल लगाए गए और साथ वो अपना ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ लगा हुआ था। उसमें हमें जो पिछली बार प्रॉब्लम आई ना, ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम लगे थे उसमें से 50% चोरी हो गए। चोरी हो गए? जी सर। अच्छा। चोरी कैसे हो गया? इसमें लोगों का कसूर नहीं है। जब ये सर्दी आती है ना, स्मोक और जो फॉग होती है, तो लोग चोरी करके ले जाते हैं और हर थाने में जाके आप चेक कर लें कि इसके कितने FIR कटे हुए। ओह माय गॉड। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। इस बार आप कहें कि जी इसकी इंश्योरेंस होगी, जैसे ही चोरी हो इंश्योरेंस कंपनी इसको रीपे करे। ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को भी। आप आज इसका पूरा डाटा निकलवा लें, मेरा ख्याल है 50% ये 25 एकड़ तक उन्होंने बढ़ा दिया है कि जिसकी जो लैंड है वो 25 एकड़ तक होगी, ये उसको लगेगा। पहले 12.5 एकड़ तक थी। 12.5। ठीक है सर। तो इसमें आप जाके सर पूरा डाटा निकलवा लें, इसमें कम से कम 40 से 50% चोरी हो चुके। ठीक है, ठीक है। इसकी कम से कम इसकी इंश्योरेंस कराई जाए, इंश्योरेंस करा के, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। दूसरी जो आप बात करें सर, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। हमें ये चाहिए कि इस वक्त जिस तरह आपका ट्यूबवेल लगेगा, बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसमें साथ के साथ पूरा सिस्टम गवर्नमेंट बनाए कि आप पाकिस्तान में इसकी VFDs तैयार करें, इंपोर्ट ना करें, आप अपना फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया ना करें, VFD तैयार करें। VFD मींस इन्वर्टर्स, लाइक इन्वर्टर्स। ठीक है। क्योंकि सोलर पैनल जो है वेरी एक्सपेंसिव प्लांट, $10 बिलियन का प्लांट है। अभी पाकिस्तान में कोई नहीं लगा सोलर कोई प्लांट नहीं लगा पाकिस्तान में। सोलर का कोई नहीं है, ना सोलर पैनल का है, ना इसका इन्वर्टर का। बट सोलर पैनल पाकिस्तान में लग नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि $10 बिलियन का प्लांट है। अच्छा। और हर 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। पहले थी P टाइप टेक्नोलॉजी, उसके बाद आ गई N टाइप, आ गई, अब आ गई HJT। अच्छा। तो वो जो P टाइप थी उन्होंने लोगों ने फारिग कर दी है चाइना में, अब वो N टाइप आई है। मेरे ख्याल 1-1.5 साल में वही फारिग हो जाएगी। HJT तो पाकिस्तान में किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है या इतनी एक्सपोर्ट नहीं है कि इतना माल भेज सके कि 10 बिलियन। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा एक पॉइंट जो है ना, ये बता दें कि जो 50-50 की कॉस्ट शेयरिंग होनी है, ये कितने का लगेगा ये 15 किलोवाट का ये ट्यूबवेल के ऊपर, ताकि फार्मर को पता हो कि उसके कितने पैसे उसको चाहिए।
میرے حساب سے سر یہ جو 15 کلو واٹ یا 20 کلو واٹ کا جو لگے گا یہ 18 سے 20 لاکھ روپے کا ان کو پورا لگے گا. 20 کلو واٹ والا 20 کلو واٹ والا ٹھیک ہے. 20 لاکھ روپے کا ان کو 18 سے 20 لاکھ روپے لگے گا. لیکن سر اس میں بڑی چیز ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز جو لگا رہے ہیں نا, یہ لگا رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے, 15 سے 20 سال کے لیے, 25 سال کے لیے. آپ چیزیں اچھی لگائیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جی لوگ یہاں اویلیبل ہیں اور پاکستان میں ہر آدمی کہتا ہے سستا سستا سستا. سستے کے چکر میں کیا ہوتا ہے وہ 2 نمبر تار لگا دیتے ہیں. اب روز کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. معلوم چلتا ہے جی کہ کسی نے کسی کیبل والے کا نام لے کے تھپائی ہونا شروع. دیکھیے سر پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ملک میں سیٹ 2 نمبر ہے, ہمارے نمبر پہ دوائی 2 نمبر ہے, ہمارے یہاں کیبل جو بیچارہ لے رہا ہے وہ 2 نمبر. ہم جب تک اس 2 نمبری کو نہیں روکیں گے نا, یہ ہمارا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. چیزیں ٹھیک لگائیں, اچھی چیز لیں اور لوگ اس کو پیسے اچھا ادا بھائی, یہ کسان جو ہیں گندم والے, یہ اب پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں, ملک کے مختلف شہروں میں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. ان بیچاروں کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے. گورنمنٹ نے پہلے ان کو جھانسا دیا کہ اگاؤ, تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں خود ہی اس کو مکاؤ. یعنی مکاؤ کا مطلب کہ وہ اگلے سال نہیں آئیں گے. 3200 روپے میں 3000 روپے میں گندم بک رہی ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے سال 4700 میں بھی بکی ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک بندے کے پچھلے سال جیب میں پیسے آ گئے ہیں تو اس سال آپ نکال لو. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے سر, جو آپ یہ بات کریں, پچھلے سال گندم کا ریٹ تھا 2200 روپے. اس وقت میں ایک چائنیز کمپنی کو لے کے آیا چائنا, اور ہم نے ریڈ چلی لگائی. اس وقت ریڈ چلی کے اوپر ہمیں یہ لال مرچیں لگائی, لال مرچیں بڑی والی لمبی والی, وہ پاکستان میں فیکٹری لگانا چاہتے تھے. کہاں پہ لگائی ہیں آپ نے یہ سب لگائی یہاں پر اپنا پورے پنجاب میں لگائی, ملتان میں لگائی, ہر جگہ سیپریٹلی لگائی. لاکھ روپے ایکڑ بچا کرتا تھا. اس میں محنت زیادہ ہے. اچھا. اور وہ چائنیز کمپنی یہاں پلانٹ لگانا چاہتی تھی اور یہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہونی تھی ٹو چائنا. اچھا. تو میری چائنیز سے بات جب ہوئی تو میں نے کہا جی کہ اب گندم کا ریٹ اگلے سال جو ہے نا 3900 روپے ہو جائے گا. تو اس نے مجھ سے ایک بات کی, اس نے کہا یار پاکستان کے لیے 3900 روپے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 100 روپے آٹا ہو جائے, اٹس ویری ایکسپینسو. تو اتنی بڑی آپ کی 24 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو آپ کیسے گزارا کرو گے؟ میں نے کہا گورنمنٹ نے کر دینا. اس نے کہا جی میں نہیں مانتا, یہ ریٹ نہیں بڑھے گا اور آپ کے لیے لال مرچی بہتر ہے. نیکسٹ ایئر گورنمنٹ نے 3900 کر دیا. تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا دیکھو جی, اس نے کہا جی آپ کو پرابلم اب ہوگی کہ آپ کا آٹا بڑا مہنگا ہو جائے گا. یہ انہوں نے فورس کیا. لال مرچوں کا کیا بنا پھر؟ لال مرچیں ختم ہو گئی کیونکہ اس میں پیسے گندم میں چلے گئے, پھر واپس گندم میں چلے تو ابھی پھر لال مرچوں میں آ جائیں گے. ابھی آپ پھر فون کریں گے ان کو؟ نہیں سر, اب جو ہے نا میں ایک نئی چیز دیکھ کے آیا ہوں. میں نے ابھی کوریا کے ساتھ ایک جے وی کیا. اچھا, جوائنٹ وینچر کی؟ یس. اچھا. کورین کمپنی کے ساتھ پاکستان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے, کمپنی کو آپ لے کے آئے پاکستان میں کمپنی کو پاکستان انویسٹر ہے وہ انویسٹر ہے, وہ سیڈ دے رہی ہے, کام کروا رہی ہے. ہم نے یہاں لگایا رائے گراس, یعنی گھاس لگایا ہے. یہ گھاس لگایا. یہ چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ چارہ بھی اس میں کیا ہوگا جب آپ لگائیں گے, یہ لگتا ہے یہ گندم کے سیزن میں. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس سے گندم سے زیادہ پیسے ملیں گے. یہ گندم سے ڈبل پیسے ملیں گے. 3 دفعہ ہم اس کی فصل کاٹ کے ہم جانوروں کو کھلائیں گے. 4تھی دفعہ اس کا سیڈ بنا کے ایکسپورٹ کریں گے. ہم اگلے سال اس کی 40 بلین روپیز کی ایکسپورٹ کریں گے. کس کی؟ سیڈ کی؟ سیڈ کی ایکسپورٹ. یہ رائے گراس کی؟ یس, رائے گراس سیڈ کی. اور نمبر 2 اس کے رائے گراس کا ہے بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں گے. اچھا, یعنی جیسے سیلج بنتا ہے جو سائلیج کی طرح ہوگا. اس کی پوری ایک پلانٹ ہے, اس کو پریس کر کے ہم یہ سارا ایکسپورٹ کریں گے. گٹھے بنیں گے, گٹھے بنیں گے اور یہ ایکسپورٹ ہوگی. سر اس کے دیکھیں ہم ابھی تک جو ہے اچھا یہ کیا یعنی دیکھیں نا, اگر آپ ہماری توڑی دیکھیں یا ہمارا ونڈا دیکھیں یا ہماری اور جو چارے ہیں وہ دیکھیں, جو گرین فاڈر ہے وہ دیکھیں, تو یہ تو بڑی کاسٹلی ہے. اس کے مقابلے میں اس کی کاسٹ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی لائف اسٹاک میں پاکستان کا کسان اس کو استعمال کرے تو کیا کاسٹ ہے؟ میرا خیال ہے آپ دیکھیں سیم کاسٹ ہے. جس طرح الفا لگ رہا ہے, جس طرح یہ لگ رہا ہے, ان کی کاسٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سیڈ کی کاسٹ ہے, ون ٹائم بیسس پہ سیڈ لگ گیا, آپ اگلے سال کے لیے اپنا سیڈ خود تیار کر لیں. ٹھیک ہے, تیار ہوتا جائے گا سیڈ آپ کے لیے. سر دیکھیں میں ایک وہاں سے اس کی پر ایکڑ کیا اس کی پروفٹ آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں اس کی پر ایکڑ جو ہے نا سال میں ہم اس کی 1.5 سے 2 لاکھ روپے, 6 مہینے کا سیزن ہے اس کا, 1.5 سے 2 لاکھ آئے گی. بٹ یہ آپ نے یہ لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے سیسمی سیڈ لگانا ہے. اب سیسمی سیڈ جو ہے پاکستان کی جو اوسط آ رہی ہے وہ 10 سے 12 من کی ہے. سیسمی سیڈ کی. اچھا. اب جو میں کورین سیڈ لے کے آیا ہوں فار دا ٹرائل, ابھی ہم نے لگایا ہے, اس کی 2 ٹن ہوگی. 2 ٹن. پاکستان میں اس کی مارکیٹ کیا ہے سر؟ آپ چائنا ایکسپورٹ کریں, آپ ایران ایکسپورٹ کریں. وہ جو بارٹر ہمارا ایران کے ساتھ ہے اس میں سیسمی سیڈ ہی جا رہا ہے پاکستان سے. اچھا اچھا اچھا. آپ ابھی کتنی والیوم کیا ہے, پھر کیا والیوم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر پہلے تو یہ کہ اس وقت ٹرائل جس کے ہو رہے ہیں, اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, جو سیڈ وغیرہ میں اس کی ہو جاتی ہے, اس کی اپروولز ہمیں مل جاتی ہیں, اس کے بعد ہم لگائیں اپنا. ہم نے اس کے بعد یہ لگا دیا ہے, سویابین لگایا پاکستان میں, اس کے رزلٹ پی آر سی میں لگا ہوا ہے, اس کے بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. یہ کہاں سے لگایا, کہاں سے لائے؟ یہ بھی کوریا سے لا کے پی آر سی میں لگوا کے اس کی سیمپل ٹرائلز ہو رہی ہیں. دیکھیے جی میں جس کورین سے ملا نا, وہ پاکستان کو آج سے 14 سال پہلے آئیں.
اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے پاکستان میں دیکھا کہ ایک غریب عورت جو ہے اس نے بچہ باندھا ہوا پیٹ پہ اور وہ چاول لگا رہی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا، وہ 14 سال میں 50 دفعہ آئی ہیں، ابھی پھر آ رہی ہیں مئی میں، میں آپ کی بھی ملاقات کراؤں گا، وہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا جی میں ان کی مڈل کلاس کی ایگریکلچر والوں کی اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو درمیانے درجے کا کسان ہے پاکستان کا اس کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ تو درمیانے والے وہ تو غریب لوگ ہیں جو پیچھے بچہ اس میں باندھ کے تو جو چاول لگا رہی تھی وہ تو کوئی درمیانے درجے کا کسان نہیں. درمیانے درجے کا کسان تو ہمارے یہاں گنا جاتا ہے کوئی 100 ایکڑ 150 ایکڑ والا. نہیں دیکھیں اپنا ذوالفقار صاحب اس ملک میں نا ہر آدمی کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ زمین ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تو لیٹ سپوز وہ کہتی ہے جی 15 لاکھ 80% ملکیت اپنی ہے، تو اگر 15 لاکھ روپے بھی سال کا بچ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی اس کا لاکھ روپے 1.25 لاکھ کس میں بچے گا 15 لاکھ روپے؟ یہ 3 اگر یہ رائے گراس میں بچے گا، رائے گراس، اس کے بعد اب اپنا سسنی سیڈ اور سویابین لگائیں گے، یہ 3 لگیں گی فصلیں ایک سال میں 3 ایک سال میں 3 لگ جائیں گی، 3 لگ جائیں گی. یا اس میں جیسے اگر یہ 3 لگیں گی تو ان کو 14 سے 15 لاکھ روپے سال کی بچت آئے گی 1 ایکڑ میں. 1 ایکڑ میں. تو جب یہ 14 سے 15 لاکھ روپے آئے گی تو ہماری مڈل کلاس بڑھنا شروع ہو گیا. ہمیں سر ایگریکلچر میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے جو دور ہے نا وہ ایگریکلچر کا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا سر، اگر ہم کوئی اس طرح کی چیزیں کریں گے تو سروائیو ہو سکتے ہیں. اور آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ جو سولر ہے، دیکھیں سر اس میں 50% وہ دے گا، کسان دے گا. یہ میں اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں شاید کوئی کسان 50% پیمنٹ نہ کر سکے ہوں، آپ ایک سسٹم نکالیں، بینک کا لون کر دیں 2-3% کے اوپر، جو 50% ہے وہ بینک سے لون مل جائے اور وہ کسان 5 سال میں پے کر دے، کیونکہ 25 سال لائف ہے. وہ تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، وہ تو نہیں آتا ہے پاکستان میں. یہ کلچر نہیں ہے واپس کرنے کا. دیکھیں سر آپ کو کلچر بنانا پڑے گا نا سر. کیوں نہیں ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کا اپنا لا سسٹم ٹھیک نہیں ہے نا سر. دیکھیں میں یہ بتاؤں، ہم بڑی مشکل سے بڑی انویسٹمنٹ کی، میری کوئی 2-3 جوائنٹ وینچرز ہیں چائنیز کے ساتھ. ہم چائنیز کو پاکستان لے کے آئے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. اب پاکستان میں نا لوگ رہنے کو تیار نہیں ہیں. پرابلم اس کہ وہ کہتے ہیں یار یہاں پر نا، اب کراچی میں جس طرح ایک اٹیک ہوا ہے، اب اتنی سیکورٹی کے ایشوز ہیں کہ ایک جا رہا ہے جی اس کے لیے بلٹ پروف گاڑی چاہیے، گن مین چاہیے، وہ کہتا ہے میں کدھر آ گیا ہوں. نارمل صاحب چائنیز ہے، ہماری فیکٹری میں کام کر رہا ہے. اب وہ بیچارہ اس کے ساتھ ہم نے 2 گن مین دیے ہوئے ہیں، پولیس کے ڈالے چل رہے ہیں، وہ سیکیور نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے یار میں کیا ہے، کوئی مجھے مار تو نہیں دے گا. اس زیادہ اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا. ہم تھوڑا سا سیکورٹی سسٹم جو ہے نا، میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہ برائے مہربانی کہ سیکورٹی سسٹم کو بہتر کریں اور چائنیز کی موومنٹ کو کم سے کم کریں. دیکھیں جو لیسٹ اباؤٹ پورٹ قاسم ہے کراچی میں، بے صاحب انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، وہ بے صاحب چائنیز ہے. ایسا کوئی سسٹم بنایا کہ پورٹ قاسم سے چائنیز باہر جائے نا. اچھا آپ تو چونکہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور ایگریکلچر کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں اور نئی چیزیں لا رہے ہیں، رائے گراس لا رہے ہیں، سویابین کا نیا سیڈ لا رہے ہیں، تو کون سا صوبہ ایسا ہے جس میں ہم اگر اس کو کلاسیفائی کریں کہ سندھ میں کون سی چیز کا پوٹینشیل زیادہ ہے، پنجاب میں کہاں ہے، بلوچستان بہت پیچھے ہے اس سلسلے میں ایگریکلچر میں، وہاں پہ پہاڑ ہے، تو وہاں سے یعنی کم پانی والی کون سی فصلیں، یعنی کیا کر سکتے ہیں ہم کہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر اوپر آ جائے اور پھر یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے، جو $1 بلین کی بھیک مانگتے ہم پھر رہے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خواب ہے ہمارا کہ پاکستان بھی قرضے دینے والا ملک ہوگا، تو کوئی ہے آئیڈیا آپ کے پاس؟ بالکل ہے سر، پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. ہم ساری دنیا میں جو ہم جیسے لوگ ہیں. سندھ میں کیا لگے سر؟ دیکھیں سب سے پہلے نا آپ ایک پلان یہ کریں، لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ہر چیز کی ایک پالیسی ہو کہ یار یہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، اس پالیسی کو لے کے چلیں. دوسرا آپ یہ کر لیں کہ جی سیڈ جو ہے جس نے 2 نمبر لگایا اس کو آپ نے سزا دینی ہے. جس کے پاس دوائیاں 2 نمبر ہے اس کو اپنے پکڑ کے بند کرنا ہے، اس کی بیل نہیں ہونی. جب یہ 4 چیزیں آپ کریں گے نا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. سسٹم آپ نے بنانا، کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ جب کوریا میں آپ کے یہاں اتنی پروڈکشن آ رہی تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اچھا مجھے بتائیں اپنا یہ پروڈکشن ہم نے یہاں سے ٹیکسٹائل کی، چونکہ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی آپ کی اس میں بیس ہے. ٹیکسٹائل میں ویتنام $350 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس تو ایک پودا نہیں ہے. تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ کاٹن اگائیں اور پھر ہی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ بڑھیں گے؟ جب بھی وہ ہمارے شور ایپٹما کہتی جاتی ہے کہ جی بجلی سستی کرو. بجلی کا تو آپ نے ابھی اب ذکر نہیں کیا، بجلی کا کیا آپ وہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو ایپٹما کو باہر سے امپورٹ کر کے کیا فیزیبل نہیں ہمارے لیے یہ؟ دیکھیے سر یہ جو ہے یہ کموڈیٹی آئٹم پاکستان میں بنتی ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. کاٹن پہلے 90 سے پہلے ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی کاٹن، پھر بعد میں آپ نے را کاٹن کر دی تھی، آپ نے امپورٹ پیرٹی پہ کر دی. اب آپ جب امپورٹ پیرٹی پہ چلے جاتے ہیں، جب آپ نے کاٹن امپورٹ کی تو ہم 5% مہنگے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب باہر سے منگاتے ہیں تو ہماری 5% کاسٹ بڑھ جاتی ہے امپورٹ پیرٹی. تو وہ اس میں گیم ہی نہیں ہے 4-5% کی، یہ تو ٹرن اوور کی گیم ہے، کموڈیٹی ہے نا، تو اس پہ 5% پیسے نہیں بچتے. دوسرا سر دیکھیں آپ نے اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے نا، آپ کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ مجھے بتائیں ٹیکسٹائل جو تھی اس میں کیا پرابلم آئی؟
ایک آدمی نے اسپننگ مل لگائی, اس کا کام تھا وہ ویونگ لگاتا, وہ فنیشنگ لگاتا, وہ گارمنٹ لگاتا اور وہ آگے چلتا. ہم نے کیا کیا, ہم نے, کیونکہ بجلی نہیں تھی اس وقت, مجھے یاد ہے جب میں نے فیکٹری لگائی تو میں نے ڈیزل کا جنریٹر لگایا, اس وقت 6 روپے یونٹ تھی ڈیزل کاسٹ میری, تو میں ڈیزل کا لگایا. پھر ڈیزل مہنگا ہو گیا, میں نے فرنس کا انجن لگا دیا. پھر فرنس مہنگا ہوا, میں نے کول کا لگا دیا. پھر کول مہنگا ہو گیا, میں نے گیس کا لگا دیا. گیس پہ لگایا, پھر کول لگایا, کول کے بعد میں سولر پہ چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے 100 کروڑ روپیہ, میری 50 کروڑ کی اسپننگ مل کے پیچھے 100 کروڑ روپے کا میں نے پاور لگا دیا. کیسے فیزیبل ہوگا؟ تو مجھے یہ 100 کروڑ روپے کی آگے انویسٹمنٹ کرنی تھی جو میں نے پیچھے کی. دیکھیں نا, یہ پرابلم ہمارے ملک ہے. آپ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے بجلی دے. اب آئی پی پی کا کیا کریں, 3000 ارب روپے کی سالانہ پیمنٹ ہے ان کو, اس میں سے 2100 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 900 ارب کی بجلی ہے. آپ کو معاہدے ہوئے ہیں, کل میں نے میری سٹوری آپ نے دیکھی ہے, اس میں آپ نے دیکھا بھی. اب کیا کریں, کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے سر, میری بات سنیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیسے ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. میں نے ان معاہدوں کا کیا کریں, میں آپ کو آتا ہوں سر. ابھی سر میں نے نا نیپرا کی رپورٹ نکالی دسمبر کی, ایسے پڑھ رہا تھا. ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے 12 روپے, ٹھیک ہے سر, اور ہماری فکس کاسٹ ہے 22 روپے. فکس اور جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے 32 روپے ہو گئے, 32 روپے ہو گئے. باقی ٹیکس ہو گئے, ٹیکس ہو گئے, سیل ٹیکس, یہ سب ملا کے 60 روپے کا یونٹ. ٹھیک ہو گیا. ایک تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ بھی سیل ٹیکس ہے, مجھ پہ بھی سیل ٹیکس ہے, ایڈجسٹیبل تو ہے نہیں. میرے گھر کا جو بجلی کا بل آتا ہے اس کا سیل ٹیکس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. تو مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں جی ہر آدمی چور ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیتا. سر آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں, آپ سیل ٹیکس بھی لے رہے ہیں, بجلی کے بلوں پہ لے رہے ہیں, گیس کے بلوں پہ لے رہے ہیں, تو ہر آدمی تو پے کر رہا ہے. کون سا آدمی ایسا ہے نا, تو سر انڈائریکٹ, اگر ڈائریکٹ بھی ہو تو اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. آپ کا یہی بنے گا نا. مسئلہ یہ کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پھر ہر بندے پستا ہے, جیسے آپ بھی دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں, میں تو کوئی سیل نہیں کر رہا, اور ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی نا. ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی, نہیں ہونی بھی نہیں, کیونکہ وہ تو سیل ٹیکس ہے, اس میں کہاں ایڈجسٹ ہونا ہے. اس میں انکم ٹیکس ہو تو میں ایڈجسٹ کرا دوں گا, ود ہولڈنگ ہو تو ایڈجسٹ کرا دوں, یہ تو ایڈجسٹیبل ہے نہیں. تو بات یہ کہ وہ کیا ہے ٹاپک ہے ٹیکس پہ کبھی سر. اس میں 22 روپے جو فکس چارج ہے, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو کیا ہے کہ کیپیسٹی چارجز زیادہ ہے کہ ہمیں 10 یا 12 سال میں یا 15 سال میں ری پیمنٹ ہونی ہے انٹرسٹ کی, اس کو آپ 30 سال پہ لے جائیں, کیونکہ پروجیکٹ 30 سال کے ہیں نا, آپ کے ایگریمنٹ 30 سال کے ہیں. نہیں وہ تو ختم بھی ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, کچھ ہیں. ان کو جب 30 ایئرس پہ لے جائیں گے تو آپ کی انٹرسٹ کاسٹ جو ہے وہ آدھی ہو جائے گی. تو یہ آپ کی 22 روپے سے 11 یا 15 روپے پہ آ جائے گی, 14-15 پہ آ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ چاہتے ہیں تو ری نیگوشیٹ کر کے ان کا پیریڈ, انٹرسٹ کا پیریڈ بڑھا دیں نا, بینکوں سے ری نیگوشیٹ کر کے 10 سال ہے یا 15 سال ہے, اس کو 30 سال پہ لے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ کون سے لون ہے, کون سے لون جو بھی گورنمنٹ نے, جو پرائیویٹ سیکٹر نے لون لیے ہوئے ہیں, ان کو اگر آپ ٹائم بڑھا دیتے ہیں تو یہ کم از کم ان کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا. آئی پی پیز کی بات کریں, آئی پی پیز نے جو لون لیے ہیں ان پلانٹس کو لگانے کے لیے, اس کی جو ری پیمنٹ کی لمٹ ہے یا ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے, یہ کم ہو جائے. نمبر 1. دوسرا سر, جب تک آپ بجلی سستی نہیں کریں گے نا, یہ بجلی سستی کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے؟ اس وقت 12 روپے آ رہی ہے, 22 روپے کاسٹ ہے, فکس کاسٹ آپ کی 22 روپے, بجلی سستی کر دیں. آج کیا ہو رہا ہے سر, ہر آدمی نے, کوئی ڈیزل پہ چلا گیا, کوئی کوئلے پہ چلا گیا, کوئی اپنا سولر پہ چلا گیا. جب یہ سارے کے سارے بجلی سستی ہوگی, لوگ واپس, اور بہت سی فیکٹریاں بند ہو گئی جو سولر لگا نہیں سکتی, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. جب یہ آپ سستی کریں گے تو جتنی لوگ فیکٹریاں بند ہوں گی واپس ری اسٹارٹ ہوں گی. جب ری اسٹارٹ ہوں گی, آپ ان کو سستی کر دیں گے تو آپ کی فکس کاسٹ تو 22 کی جگہ پہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی, اور بجلی کا بل بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو آپ کی انکم ہوگی. دیکھیے سر, اس ملک میں نا, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ہم کسٹم میں ڈیوٹیاں بڑھاتے رہتے ہیں. ڈیوٹیاں بڑھاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے؟ نہیں, انڈر انویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, چوری دبئی سے مال آنا شروع ہو جاتا ہے, تھرو ایران آنا شروع ہو جاتا ہے, تو کام تو شروع ہو جاتا ہے نا, کوئی کام ختم تو نہیں ہوتا. تو بھائی ڈیوٹیوں کو کم کریں. آپ کے ملک میں ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھتی؟ ہر چیز امپورٹ کر کے اس کو آپ نے یوز کر کے ری ایکسپورٹ کرنا نا, کوئی نہ کوئی چیز مکس کرنی ہے. آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز اتنی زیادہ. اچھا, میں واپس آتا ہوں گندم پہ. تو اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پھر آپ والی جو آئیڈیاز ہیں اس کے 15-20 لاکھ روپے, جس کے پاس 5-6 ایکڑ اس کو آ جائیں گے, یعنی وہ 1-2 لاکھ روپے ایکڑ کما لے گا, تو گندم میں پھر ہم شارٹ فال آ جائے گا, تو پھر ہم امپورٹ کرتے پھریں گے. تو یہ تو معاملہ پھر اسی طرح سے رہے گا نا. اس پہ پھر گورنمنٹ ریگولیشن لے کے آ جائے گی, ڈنڈا لے کے آ جائے گی کہ نہیں آپ نے گندم بھی اگانی ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سر یہی ہے نا, دیکھیں نا, پچھلے سال گورنمنٹ زبردستی کہی تھی کہ ہمیں مال دو, نہیں دو گے تو ہم 144 لگا دیں گے, ہمیں گندم دو. ٹھیک ہے نا, آپ اسٹور نہیں کر سکتے, لوگ اسٹور کرنا چاہتے تھے پچھلے سال, تو اسٹور نہیں کرنے دی. اب اس سال آپ لوگوں کہہ رہے ہیں آپ اسٹور کریں. دیکھیں سر, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک لانگ ٹرم پالیسی فار 5 ایئرس, فار 10 ایئرس. دیکھیں سر, گورنمنٹوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے گورنمنٹ کو نقصان ہے, اس کی انٹرسٹ کاسٹ آ رہی ہے, یہ گورنمنٹوں کو پڑے گا. دیکھیں نا, اب جیسے پی آئی اے آج لاس کر رہی ہے, تو کچھ بھی کر لیں پی آئی اے پروفٹ میں نہیں آ سکتی, کوئی بھی خرید لے. صحیح ہے. آپ اس پہ پی آئی اے پہ پھر کبھی بات کریں گے, ڈیوریشن ہماری پروگرام کی بڑھ جائے گی. میں آپ کو اب چھوڑوں گا نہیں, آپ کو بار بار لیں گے, ہم آپ کے پاس بہت نالج ہے.
नाज़रीन, आदिल महमूद साहब की बातें आपने सुनी हैं। वो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया, उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में भी बताया, सोलर के बारे में भी बताया। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इस वाले से है कि किसानों के लिए एक मुतबादल उन्होंने पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि एक कोरियन जो है कंपनी है वो आ रही है 40 अरब रुपए की, अगले साल वो सिर्फ ये घास की बीज की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और सोलर के लिए भी उन्होंने जो है वो ये तरीका बताया है कि हुकूमत जो है वो लोन दे दे, ताकि वो लोन्स जो है वो सस्ते हों और ट्यूबवेल जो है वो चलता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।